हिमालय किस्त नंबर 183। ग्रीचर ने मार्लिनो को इतना दिल बर्दाश्त कभी नहीं देखा था। एक तवील अरसे से वो मार्लिनो के वफादारों में जिंदगी गुजार रहा था और इस बेदस्तुपा इंसान को ग्रीचर ने दुनिया का सबसे हौसलामंद इंसान पाया था। लेकिन अब यूँ लगता था जैसे वो मार्लिनो ही ना हो, पहाड़ों से कांगू वापस आ गया था। रास्ते में उसने ग्रीचर से कोई गुफ्तगू नहीं की थी। फिर तीन दिन तक वो कांगू की बड़ी खानकाह में गोशा नशीन रहा था और ग्रीचर इसका इंतजार करता रहा था। तीसरे दिन वो बाहर आया। उसने ग्रीचर से कहा, मैं लिबर्टी में मसरूफ रहूंगा। ग्रीचर, तुम इस दौरान में अगर चाहो तो बैंकॉक चले जाओ। मेरे लिए कोई खास हदायत है मिस्टर मार्लिनो? नहीं, सिर्फ आराम करो, कुछ भी हो। तुम्हें हर तरह के हालात से गैर मुतल्लिक रहना है। बहुत बेहतर मिस्टर मार्लिनो, ग्रीचर ने जवाब दिया और फिर वो बैंकॉक आ गया। बैंकॉक की जिंदगी इसके लिए जानी पहचानी थी। मार्लिनो से तमाम हालात से आगाह और गैर मुतल्लिक रहने के लिए कहा था, इसलिए उसने अपने रहायशगाह में वक्त गुजारना शुरू कर दिया। तकरीबन एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। ग्रीचर अपनी कैद से तंग आ गया। 8वें दिन उससे बाहर निकलने का फैसला किया और एक शनासा से मिलने निकल गया। लेकिन वहां उसने एक नई कहानी सुनी। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर ग्रीचर? मार्लिनो को क्या हो गया है? क्या मतलब? बैंकॉक में चंद दिनों में जो इनकलाब आया है वो नाकाबिल यकीन है। ग्रे काऊ आखिर है क्या भला? कौन ग्रे काऊ? ग्रीचर ने तजुब से कहा। हैं? तुम कहाँ थे मिस्टर ग्रीचर? क्या तुम इन दिनों मुल्क से बाहर थे या फिर मार्लिनो से तुम्हारा राब्ता खत्म हो चुका है? तुम क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त? ग्रीचर ने आजिज आकर कहा। मंशियात के जो अड्डे मार्लिनो ने बड़ी शान से हासिल किए थे, ग्रे काऊ ने बिल्कुल इस अंदाज में मार्लिनो से छीन लिए। मार्लिनो के लिए काम करने वाले बैंकॉक से भाग रहे हैं। ग्रे काऊ माल खरीदने के बजाय छीन रहा है, किसी को कीमत अदा नहीं करता। इसके साथ ही वहशी बैल हैं जो हर रुकावट को तोड़ते चले जा रहे हैं। और तुम यकीन करो ग्रीचर, पुराने काम करने वाले मार्लिनो को दिन रात बद्दुआएं देने लगे हैं। नामुमकिन, ग्रीचर धाड़ा और फिर वो अपनी जगह से उठ गया। इसका दोस्त इसे रोकता ही रह गया था लेकिन ग्रीचर ना रुका। वो दीवाने हाथी की मानित शाही सांग की तरफ चल पड़ा जो सबसे करीबी जगह थी। यहाँ उसने वही देखा जो सुना था। तमाम कैबिन अजनबी लोगों के पास थे। मार्लिनो के निशान तक मिटा दिए गए थे। एक जगह से दूसरी जगह और फिर तीसरी जगह, हर जगह ग्रे काऊ का राज था। मार्लिनो का एक भी आदमी उन अड्डों पर मौजूद नहीं था। साउथ पोंग के सबसे दूर अड्डे पर ग्रीचर पहुंचा। यहाँ की सूरत हाल खतरनाक थी। मार्लिनो के कैबिन उखाड़कर फेंके जा रहे थे, उसके आदमी पिट रहे थे। ग्रीचर ने यहाँ ग्रे काऊ को देखा और पहचान लिया कि निचले दर्जे का बदमाश था और किसी जमाने में एक और नाम से रूशनास था। शीरा ने इसकी बुरी तरह मुरम्मत की। ये उस वक्त के बासुरी पोश था। ग्रीचर की आंखों में खून उतर आया। उसने बगले होलिस्टर से पिस्तौल निकाला और वहशियाना अंदाज में आगे बढ़ा। इसके साथ ही बेबसी से तमाशा देखते रह गए। ग्रे काऊ के बेशुमार अफराद वहां मौजूद थे। नए कैबिन रखे जा रहे थे और इन पर ग्रे काऊ का निशान लहराया जा रहा था। ग्रीचर ने पिस्तौल की नाल ग्रे काऊ की तरफ की और गुर्राती आवाज में बोला, बुज़दिल कुत्ते, ओ बेगैरत कुत्ते, तू अपने औकात भूल गया? याद नहीं कि इस बैंकॉक में तेरे साथ क्या हुआ था? ग्रे काऊ ने चौंक कर उसे देखा। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए जुनून के आसार नजर आए, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए। मिस्टर ग्रीचर, आप भी मुझे पहचानते हैं और मैं भी। ये पिस्तौल होलिस्टर में रख लें। मैं जरा दूसरी फितरत का आदमी हूँ। मेरे साथी इस वक्त कामरानी के नशे में चूर हैं। वो आपसे रायत नहीं करेंगे। यहाँ से अपने तमाम कैबिन उखाड़ लो और जान बचाकर भाग जो, वरना मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी लाश कुत्ते खाएंगे और तुम बेशुमार लोगों के लिए बाइस इबरत बन जाओगे। यकीनन मिस्टर ग्रीचर, यकीनन आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन इससे कबल अगर मेरे साथ एक कॉफ़ी की प्याली पी ले तो आपको बहुत से दुखों से निजात मिल जाएगी। क्या बकवास करता है? मैं तेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पीऊँ? तू जैसे बेहकीकत इंसान के साथ। वक्त बदलता मिस्टर ग्रीचर, और बदले वक्त में और वक्त को ना समझना हिमाकत होती है। आओ मेरे साथ, बेहतर होगा। इसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू कर लेना। ग्रीचर एक लम्हे सोचता रहा, फिर ग्रे काऊ के साथ एक तन्हा गोशे में पहुंचा। क्या कहना चाहता है? उसने गुर्राती आवाज में कहा। मुझे तजुर्बे मिस्टर ग्रीचर के, मिस्टर मार्लिनो ने आपको आगाह नहीं किया। बेशक मार्लिनो की ताकत बहुत है, ग्रे काऊ उसे टुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे इस तमाम कार्रवाई की इजाजत मिस्टर मार्लिनो से मिली है। क्या बकवास करते हो? ग्रीचर धाड़ा। आप अपने तौर पर मिस्टर मार्लिनो से राब्ता कायम कर सकते हैं। मिस्टर मार्लिनो बैंकॉक में मौजूद मंशियात के तमाम अड्डे मुझे बख्श दिए हैं। मैंने उनका मुआवजा भी पेश करना चाहा। मार्लिनो ने हंसकर कहा कि वो इससे कहीं ज्यादा मुआवजा काम को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। वो खुद ही इन अड्डों से दिलचस्पी खो बैठे हैं और अब ये काम जारी नहीं रखना चाहते। अलबत्ता उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं इस अंदाज में इन अड्डों पर कब्जा करूं जैसे मिस्टर मार्लिनो को ज़वाल आ चुका है। चुनांचे सब कुछ मार्लिनो की ईमा पर हो रहा था।
بہتر یہ ہوگا کہ مسٹر گریچر کے آپ مسٹر مارلینو سے رابطہ قائم کر لیں اور اس کے بعد میرے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائیں۔ دفتر نے گریچر کو مارلینو کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا، گریچر، تمہیں کسی کام کے لیے کوئی خاص ہدایت نہیں ہے، صرف آرام کرو اور کچھ بھی ہو۔ اس ہر طرح کے حالات سے غیر متعلق رہنے کے لیے کہا تھا۔ کیا اشارہ اسی سمت تھا؟ گریکاؤ اگر مکاری سے کام لے رہا ہے تب بھی یہ وقتی بات ہے۔ مارلینو سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد یقیناً اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اس نے یہی بات گریکاؤ سے کہہ دی۔ تم جو کچھ کہا ہے گریکاؤ، اس پر غور کرنا ہوگا۔ مسٹر مارلینو سے ہدایت لینے کے بعد اگر تمہاری بات غلط نکلی تو اس بات کا یقین کر لو، تمہیں بدترین موت مرنا ہوگا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں مسٹر گریچر، گریکاؤ نے جواب دیا۔ بہرطور اس گفتگو کے بعد یہاں کسی قسم کی ہنگامہ خیزی مناسب نہیں تھی۔ اس سے پہلے واقعی مارلینو سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ چنانچہ گریچر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر مارلینو سے رابطہ قائم کیا اور پرجوش لہجے میں بولا، کیا آپ کو بینکاک کی صورتحال کا علم ہے مسٹر مارلینو؟ ہمارے تمام اڈے تقریباً گریکاؤ کے قبضے میں جا چکے ہیں اور وہ ہمارے کیبن اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کی، اس کی حرکت کی سزا دینا چاہی تو اس نے بہانہ تراشا کہ یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیے مسٹر مارلینو کہ آپ کے چند الفاظ نے مجھے پرسکون رہو گریچر۔ گریکاؤ کا کہنا غلط نہیں ہے۔ مارلینو اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ اس کا لہجہ بالکل پرسکون تھا، گویا آپ بینکاک سے منشیات کے تمام اڈے ختم کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے اب ان فضولیات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی گریچر۔ بہتر ہوگا کہ تم کچھ وقت کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بینکاک روانہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی رابطہ قائم کر لیا، ورنہ میں خود تم سے رابطہ قائم کر کے تمہیں واپس بلانے کی کوشش کرتا۔ اس میں کیا مشکل ہے جناب، میں پہنچ جاتا ہوں۔ ویسے بھی یہ میرا دل نہیں لگ رہا، اور پھر موجودہ صورتحال میرے لیے بڑی پریشان کن ہے۔ ہمارے وہ شناسا جو ہمیں ایک دوسری حیثیت سے جانتے تھے اب مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ مارلینو کہاں ہے، اس کی قوت کہاں سو گئی، اور گریچر آ جاؤ، باقی گفتگو یہیں پر ہوگی۔ مارلینو نے کہہ کر سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا۔ گریچر کسی قدر بدحواسی اور بددلی سی محسوس کر رہا تھا۔ مارلینو کی کیفیات اسے پوشیدہ نہیں تھی۔ دل سے وہ مارلینو کا وفادار تھا، بات صرف ذاتی مفادات کی نہیں تھی بلکہ مارلینو سے اسے عقیدت تھی۔ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے وہ مارلینو کا بے حد احترام کرتا تھا اور جانتا تھا کہ زندگی کے بڑے راستوں پر برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس اپاہج شخص کے سینے میں ایک پرنور دل ہے۔ وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے اور انسانیت کا علم بردار ہے۔ چنانچہ گریچر ذہنی طور پر بھی اس سے بے حد متاثر تھا۔ مارلینو نے کانگہو کے سب سے خوبصورت رہائش گاہ میں گریچر کا استقبال کیا۔ وہ اپنی مخصوص شال اوڑھے اپاہجوں والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت اس نے اپنے ہاتھ پاؤں اتار کر رکھے ہوئے تھے۔ ایک پستہ قامت خدمتگار اس کی ویل چیئر گھسیٹ رہا تھا۔ گریچر کو دیکھ کر وہ حزنی انداز میں مسکرایا۔ میں تمہیں اس لیے ہدایت کی تھی گریچر کہ وہ کچھ بھی ہو رہا ہو تمہیں ہر طرح کے حالات سے غیر متعلق رہنا چاہیے۔ تمہیں بینکاک بھیجنے کا مطلب یہی تھا کہ تم بھی کچھ لمحات سکون سے گزار لو اور یہاں اپنے آپ کو میری ماتحتی میں تصور کر کے خود پر ذمہ داریاں طاری نہ رکھو۔ لیکن یہ سب کیا ہے مسٹر مارلینو؟ اب ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ہم اپنی ساکھ اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں۔ آپ نے بقول گریکاؤ کے اسے ہدایت بھی دی تھی کہ آپ کے کیبن تباہ و برباد کر دیے جائیں اور گریکاؤ بزرگ قوت وہاں اپنی برتری کا اعلان کرے۔ مارلینو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا حرج ہے؟ اگر گریکاؤ مارلینو کی طفیلیوں کی حیثیت سے منظر عام پر آتا تو اس کی وہ وقت نہ ہوتی جو اب اسے حاصل ہوئی ہے۔ دراصل گریچر ہر شخص کے اندر کچھ کمزوریاں کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ گریکاؤ کا دل میں یہ حسرت تھی، یہ آرزو تھی، اور میں نے اس کی آرزو پوری کر دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی مارلینو اب اس پوزیشن کا آدمی نہیں رہا۔ میرے دست و بازو ہمیشہ سے ناکارہ تھے، لیکن میں نے سائنسی قوتوں سے انہیں بہت طاقتور بنا لیا تھا اور ان سے ہر طرح کا کام لے سکتا تھا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی مشینی قوت ختم ہو جاتی تو میں اپنی بے پناہ کمزوری کو نہیں چھپا سکتا تھا جو میرے وجود میں پیدا ہو جاتی۔ اور گریچر، مجھے اپنی کمزوری کا بے پناہ احساس ہوتا تھا۔ پھر ایک وجود میرے وجود میں شامل ہوا، بڑا انسان، بہت بڑا انسان۔ لیکن میرے لیے وہ کیا تھا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں شیرانی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے وجود میں زندہ کیا اور یہ بھول گیا کہ میرے دست و بازو ناکارہ ہیں۔ وہ میرا بدن بن گیا گریچر۔ ایک بار پھر میں اپاہج ہو گیا ہوں اور اس احساس کو اپنے ذہن سے دور نہیں کر پاتا کہ اب وہ نہیں رہا جو تھا۔ چنانچہ ان ساری باتوں سے کیا حاصل؟ کانگہو میں رہنے والے مارلینو کو ایک دیوتا کی طرح پوجتے ہیں۔ ان کی ضرورت کے لیے میں نے اتنا کر دیا ہے کہ میرا خیال ہے نہ صرف میری زندگی تک بلکہ اس سے بہت آگے تک، بلکہ اس وقت تک جب تک ان لوگوں میں ہر ایک کے پاس اپنے طور پر سب کچھ حاصل کرنے کے وسائل پیدا نہ ہو جائیں، میرا سرمایہ، میری دولت ان کی کفالت کر سکتی ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے اس قسم کے کاموں کو جاری رکھا جائے؟
موجودہ صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے گریچر، تم نے شاید اس کی گہرائیوں پر غور نہیں کیا۔ میں اب اپنی ان صلاحیتوں کو جو میرے پاس موجود ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ شیران نے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور یکسو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے معاملات ذہن سے ہٹا لیے جائیں۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ سمجھنے کی کوشش کرو گریچر، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ افریتی تنظیم کہ اپنی شکست کو قبول کر لے گی؟ ناممکن۔ بے شک اس کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے، مجھے کوشش کے باوجود ایسے شواہد نہیں حاصل ہو رہے جن کی مدد سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ اب تنظیم کس پوزیشن میں ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ تم جانتے ہو کہ تنظیم نے مجھے اپنے درمیان ایک عہدہ دیا تھا، اور یہ عہدہ صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ میں کانگ ہوں اور اس کے اطراف میں طاقتور تھا۔ انہوں نے مجھے پہاڑوں کا نظام سنبھالنے کے لیے اس لیے متعین کیا تھا کہ میں اپنی قوتوں کو بروئے کار لاؤں اور یہاں انہیں ایک ایسی طاقت حاصل ہو جائے، لیکن احمق نہیں ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ان سے غداری کی ہے، اور معاملہ اگر چند افراد کا ہوتا یا کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہوتا تو ہم یہ سوچ سکتے تھے گریچر کے اپنی قوت کھو دینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اور اپنے اغراض و مقاصد ترک کر بیٹھے گا، لیکن تنظیم کا تعلق ایک ایسی قوت سے ہے جس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ پھر سے مجتمع ہوں گے اور زیادہ قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نئے ساز و سامان کے ساتھ اپنے مشن کا آغاز کریں گے جو ہم سب کی وجہ سے ناکام ہو چکا ہے۔ میں اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے گریچر کے اپنے بساط پر جو کچھ بھی کر سکوں ضرور کروں، چونکہ شیران نے اپنے بیٹے عدنان سلامن کو میرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنے وجود کے اس ٹکڑے کو خراج عقیدت پیش کروں گا، اور اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کروں، کچھ ایسا کام کروں جو لوگوں کو تحفظ دے سکے۔ یہی میرا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ مسٹر گریچر، معافی چاہتا ہوں، صورتحال کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم سے ہی کہہ دیا تھا گریچر کہ جو کچھ نظر آئے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا۔ میرا خیال تھا اس سے تم ہر طرح کی صورتحال کا اندازہ لگا لو گے۔ میں نے آپ کو پریشان کیا مسٹر مارلینو، اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ ضرور پوچھو۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سنو گریچر، سب سے پہلے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تم اس بات پر حیرت ضرور ہوگی، لیکن تم بھی یقین کر لو کہ میری غداری سے واقف ہونے کے بعد سب سے پہلے کوشش یہی ہوگی کہ مجھے اس روئے زمین سے اٹھا دیا جائے تاکہ وہ اپنی دشمن قوتوں میں سے ایک کو ختم کر سکیں۔ چنانچہ میرے لیے اپنا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پہاڑوں میں اس قسم کے سائنسی آلات نصب کرنا چاہتا ہوں جن کی مدد سے ہم ان پہاڑوں کی پوزیشن سے محتاط رہ سکیں۔ اس کے بارے میں اس ملک کی حکومت سے بھی رابطہ قائم کیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں جب اپنے طور پر تحفظ کے انتظامات مکمل کر لوں۔ ایسی شکل میں زیادہ مؤثر انداز میں ان لوگوں کو اپنا معافی ضمیر سمجھا سکتا ہوں۔ آپ کا کہنا درست ہے مسٹر مارلینو، لیکن میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہو گریچر تو پہاڑوں میں واپس جا سکتے ہو، ممکن ہے یہاں کی زندگی تمہیں بیزار کر دے۔ اگر یہ اجازت مجھے مل جائے تو مسٹر مارلینو مجھے بے حد مسرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم پہاڑوں میں واپس چلے جاؤ، مجھے اگر ضرورت ہوئی تو کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ فی الحال میں خاموشی سے مصروف عمل رہنا چاہتا ہوں۔ گریچر نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ مارلینو سے گفتگو کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک دکھ کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ مارلینو کے دکھی وجود سے متاثر تھا، لیکن ظاہر ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کی۔ مارلینو کی زندگی کے لیے خود بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے اگر مارلینو کسی کام میں مصروف ہے تو پھر وہ گریچر پر توجہ نہیں دے سکے گا۔ وہاں کم از کم میگنیشیا ہے، سداشی ہے، دوسرے تمام لوگ ہیں، ان کے درمیان تنہائی کا احساس نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ مارلینو سے اجازت لینے کے بعد وہ بینکاک سے چل پڑا۔ اب اس کا رخ پہاڑوں کی سمت تھا اور وہ اپنے طور پر سفر کر کے وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ فوجی ہیلی کاپٹر تہمانہ کے مخصوص علاقے میں اتر گیا۔ نعمان خان نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور وہ اسے خدا حافظ کہنے کے بعد فضا میں بلند ہو گئے۔ راستے میں نعمان خان کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرائی گئی تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اس نشان زدہ مقام پر اپنے کیمپ بنائے ہوئے تھے جہاں سے آزاد علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ برسوں قدیم معاہدے کے تحت مقامی فوجی صرف اس جگہ تک مداخلت کرتے تھے جو متعین کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد پہاڑوں کے رہنے والے خود ہی اپنی زمین کے مالک تھے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو حکومت کی مداخلت ناگزیر ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات اس وقت جب پہاڑوں کے رہنے والے اپنے کسی معاملے میں ناکام رہ کر امن و امان کی خاطر حکومت سے مدد مانگے۔ تہمانہ کی بلند فصیلیں دور سے نظر آ رہی تھی۔ نعمان خان دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے وسوسے، بڑے خدشات اور بڑے عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں تھے۔ جو لوگ اپنے تھے
ان کے لیے دل میں دشمنوں کا تصور پیدا ہو چکا تھا اور نعمان خان جانتا تھا کہ اپنوں سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ خان کے لیے اس کے دل میں محبت بھی تھی اور احترام بھی، لیکن موجودہ حالات میں بادشاہ خان ہی اس کا بدترین دشمن بن چکا تھا۔ تہمانہ کی فصیلوں سے اندر داخل ہو تو بے شمار افراد نے اس کا استقبال کیا۔ حالات میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ تہمانہ کے محل میں داخل ہوا تو اس کی ملاقات سب سے پہلے قلعہ تہمانہ کے محافظ سے ہوئی، جس نے اسے دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا تھا۔ میرے بھائی کہاں ہیں؟ نعمان خان نے سوال کیا۔ گلزار خان اور بادی خان یہاں موجود ہیں، باقی اس وقت آپ کو فرانہ میں ملیں گے۔ کہاں ہیں یہ دونوں؟ مجھے ان کے پاس لے چلو، نعمان خان بولا۔ اس شخص سے وہ آئیوی نوریز کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا تھا۔ گلزار خان اور بادی خان دونوں ہی اس محل کے اندرونی برآمدے میں مل گئے۔ دونوں اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ بھائیوں کی محبت نے جوش مارا اور نعمان خان نے انہیں سینے سے بھینچ لیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا خانہ؟ دوسرے لوگ فرانہ کیوں گئے ہیں؟ تم سب خیریت سے تو ہو؟ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ بھائی جان، یہاں تو بہت بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ بادی خان نے پوچھا۔ آؤ میرے کمرے میں آؤ، یہ بتاؤ نوریز اور آئیوی ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ نعمان خان کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرا تھا، وہ موت کی وادی سے واپس آ گیا تھا، اپنے مشن کی تکمیل بھی کر ڈالی تھی اس نے، لیکن اب تک اس کا دل لرزتا تھا۔ باری خان سے تفصیل سننے کے بعد کہ ہر شخص خیریت سے ہے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی تمام کاوشوں کا بدلہ اسے مل گیا ہو۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے بے چینی سے دونوں بھائیوں کو دیکھا اور پھر بولا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کالی گھاٹی میں بیرونی سازش ناکام بنا دی گئی؟ کیا وہاں غیر ملکی فوجوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی خونریزی ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی جان، اگر آپ پسند کریں تو ہم سب سے پہلے فرانہ کا رخ کریں۔ وہاں جا کر آپ کو جو معلومات حاصل ہوں گی وہ آپ کے لیے خاصی دلچسپ ہوں گی، بشرط یہ کہ آپ ان حالات سے مکمل طور پر لاعلم ہوں۔ وہاں میں بعد میں جاؤں گا، جو کچھ میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ بادشاہ خان کہاں ہے اور انہوں نے ہمارے لیے کون کون سے زہریلے پودے اگائے ہیں؟ نہیں بھائی جان، بابا خان کے بارے میں ساری غلط فہمی دل سے نکال دو۔ وہ برے انسان نہیں ہیں، بس اپنی زندگی انہوں نے ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے گزاری ہے۔ حالات انہیں غلط انسان ثابت کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کی ہی نہیں، ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کا وہ احترام نہیں کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ کیا مطلب؟ نعمان خان نے پوچھا۔ بابا خان کبھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ صرف ہماری غلط فہمیاں تھیں۔ وہ پہاڑوں کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تنظیم کے اغراض و مقاصد پوری طرح ان کے علم میں بھی نہیں تھے۔ بھائی جان، وہ بھی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ اب نعمان خان کو حیرت ہونے لگی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، باری خان، کہیں بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنی رائے زنی کرنے کے بجائے مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کرو کہ یہ بدتمیزی نہیں کہ اب میں تم سے سوالات کر رہا ہوں اور تم اس کا کچھ جواب دے رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں بھائی جان، غلطی ہو گئی۔ دراصل آپ کی آمد سے ہم اتنے مسرور ہیں کہ آپ کا احترام بھی بھول گئے۔ آپ کے محل سے روانہ ہونے کے بعد بابا خان اور توقیر خان کے درمیان کچھ جھڑپ ہو گئی۔ بھائی آئیوی اور نوریز گم ہو گئے تھے۔ اسی رات، جس رات آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ توقیر خان کے دل میں یہی خیال تھا کہ بابا خان نے انہیں غائب کیا ہے، چنانچہ وہ بابا خان سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا اور بابا خان نے اس پر رائفل تان لی، لیکن پھر بابا خان خود مدھم پڑ گئے اور انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ نوریز اور بھابھی گم ہیں تو ان پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح نکھر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جو واقعات ہمارے علم میں آئے بھائی جان وہ یہ ہیں کہ جو لوگ بھابھی اور نوریز کو اغوا کر کے لے گئے تھے، ان کا تعلق اسی تنظیم سے تھا اور یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے اور بابا جان کے درمیان مخاصمت کرا دی جائے اور تنظیم آپ کی آپس کی دشمنی سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن بابا خان دیوانوں کی طرح ان دونوں کو تلاش کرتے پھرے اور پھر ایک شخص نے بابا خان پر حملہ کیا۔ یہ شخص شیران تھا، بہزاد سلامن کا بیٹا۔ بابا خان پوری طرح شیران کے چنگل میں پھنس چکے تھے کہ ایک اور نوجوان نے بابا خان کا دفاع کیا اور شیران کو شکست دی۔ نعمان خان چونک پڑا۔ ہاں، اس نے بابا خان کو شیران کے چنگل سے بچا لیا اور اسے بے بس کر دیا، اور اسی شخص نے، اسی نوجوان نے ہماری بھابھی اور ہمارے بیٹے کا تحفظ کیا تھا اور ان دونوں کو تنظیم کے ان اغوا کنندگان کے چنگل سے بچا لیا تھا۔ اس وقت اسی کی تحویل میں تھے جب بابا خان اس کے ہاتھ لگے۔ اس نے بابا خان کو اس بارے میں بتایا اور پھر کچھ مزید شکلیں سامنے آئی۔ مسٹر مارلینو جو کانگھو میں شیران کے دوست تھے اور تنظیم کی طرف سے یہاں پہاڑوں میں نمائندے بنا کر بھیجے گئے تھے، در حقیقت شیران کی وجہ سے ان پہاڑوں سے مخلص تھے۔ انہوں نے فرانہ میں تنظیم کے نمائندے کی حیثیت سے جو انتظامات سنبھالے ہوئے تھے وہ بظاہر تو تنظیم کے حق میں تھے، لیکن در حقیقت وہ اپنی قوتوں کو پہاڑوں کے تحفظ کے استعمال کر رہے تھے، اور یہ صرف شیران کی وجہ سے تھا۔ جو لڑکا بابا خان کا محافظ بنا تھا
اور اس نے بابا خان کو بچانے کے لیے شیران سے مقابلہ کیا تھا۔ در حقیقت شیران کا بیٹا عدنان سلامن تھا۔ شیران کو شاید خود بھی اپنے بیٹے کے بارے میں علم نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی وحشیانہ فطرت کی وجہ سے اپنی اس بیوی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کر چکا تھا جس سے شیران کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بہرطور عدنان سلامن بھی مسٹر مارینو کی تحویل میں تھا اور شیران کی بیوی سدھاشی بھی۔ حالات نے بڑا عجیب و غریب رخ اختیار کیا بھائی جان۔ شیران فرانہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اسے بتا دیا گیا کہ عدنان سلامن اس کا بیٹا ہے اور شیران کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی۔ بھائی جان، بابا خان مارلینو کے دشمن تھے اور مارلینو کو ان کے ہاتھوں شدید نقصانات اٹھانے پڑے تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والوں میں بابا خان بھی سر فہرست تھے، لیکن دونوں کے درمیان عدنان سلامن کی وجہ سے مفاہمت ہو گئی۔ چونکہ وہ انتہائی نفیس طبیعت کا نوجوان ہے، اپنے باپ سے بالکل مختلف، اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور چالاک، لیکن ہمدرد انسان۔ نوریز اور بھابی جان کی جان بچا کر اس نے جو ہم پر احسان کیا تھا، اس کا ہمارے پاس کوئی صلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم اپنی خدمات بھی اس کے سپرد کر دیں۔ اور پھر یہ سب پہاڑوں میں سلامتی کے خواہاں تھے، جبکہ بابا خان کی دلی آرزو بھی یہی تھی۔ یہاں ایک مشن چلایا گیا، عدنان سلامن کو ان پہاڑوں میں صاحب اقتدار بنا دیا گیا اور قبائل کو مجتمع کر کے کالی گھاٹی میں ہونے والی سازش کے خلاف منظم کیا جائے گا۔ لیکن شیران غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کالی گھاٹی میں پہنچ کر تنہا ہی ان لوگوں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ کالی گھاٹی اس وقت سمندر بنی ہوئی ہے۔ وہ ڈیم توڑ دیا گیا جو آس پاس کے علاقوں کو سیراب کرتا تھا۔ بارودی ذخیرے اڑا دیے گئے اور تنظیم کی طرف سے آنے والی تمام فوجوں کو تہس نہس کر کے اس سازش کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا جو پہاڑوں میں کی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے لیے شیران کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ کیا؟ نعمان خان تڑپ کر بولا، ہاں بھائی جان، یہ شخص جو بہت بد فطرت اور بدخو انسان تھا، ساری زندگی اس نے برائیوں میں گزاری۔ انسانی زندگی کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی، لیکن آخر میں اس نے ملک کے لاکھوں انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دی اور زندہ و جاوید ہو گیا۔ نعمان خان کے سینے میں ہلچل ہو رہی تھی۔ اسے نینسی کوئن کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ فیروز خان کا قاتل بہزاد سلامن نہیں تھا بلکہ شہباز خان تھا، اور جب پہاڑوں میں اسے امن و امان کی اطلاع ملی اور یہ معلوم ہوا کہ وہاں ہونے والی سازش ناکام ہو گئی ہے تو اس نے اپنے دل میں بے پناہ مسرتیں محسوس کی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ ایک نئی کہانی لے کر پہاڑوں میں جائے گا اور شیران سے مفاہمت کر کے اسے سینے سے لگا لے گا، لیکن اس کا بدترین دشمن اور اب وہ جسے بہترین دوست بنانا چاہتا تھا اسے آخری چوٹ دے گیا تھا۔ وہ آسمان کی بلندیوں میں پہنچ کر نعمان خان کو ایک بار پھر مایوس کر گیا تھا۔ نعمان خان کی آنکھوں میں غم و اندوہ کے تاثرات تیرنے لگے۔ پھر وہ گلوگیر لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ بابا خان کے ساتھ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا۔ آہ بابا خان، میں نے جیت کر بھی بازی ہار دی۔ کاش مجھے اس شیران کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ کاش میں اس کی اور اپنی دشمنی ختم کرنے کا اعلان کرتا اور یہ اعتراف کر لیتا اس کے سامنے کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شیران کی طرف سے تو صرف یہی رد عمل ظاہر ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ بابا خان، تم نے ایک زیرک بزرگ ہونے کا ثبوت نہ دیا۔ ایک ایسی بات پر تم نے دشمنی کی بنیاد ڈالی جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر وہ باری خان سے بولا، باری خان، فرانہ چلنے کی تیاری کرو۔ جو حکم بھائی جان، باری خان نے جواب دیا اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ نعمان خان پر بری بیت رہی تھی۔ بہت کچھ خیالات تھے اس کے ذہن میں، لیکن شیران کی موت نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ خوشی بھی تھی اس بات کی کہ پہاڑوں کی آن بان بچ گئی تھی اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اس تمام کارروائی میں شیران ہی سربلند رہا تھا اور یہ برتری فیروز خان کے خاندان کو نہیں حاصل ہو سکی تھی۔ پھر اس نے گلزار خان سے کہا، گلزار خان، کیا شیران خان کا بیٹا جوان ہو چکا ہے؟ کیا وہ شیران خان ہی کی طرح نڈر، طاقتور اور دلیر ہے؟ میں نے بتایا نا بھائی جان کہ اس کے ہاتھوں شیران کو اپنی زندگی میں دوبارہ شکست اٹھانی پڑی۔ وہ شیران سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ جنگجو اور اس سے زیادہ ذہین ہے۔ چلو ہم کفارہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیران کی اولاد ہی سے صحیح، ہم اس کے ساتھی بنیں گے تاکہ شیران خان کی روح کو سکون حاصل ہو۔ جاؤ دیکھو یہ باری خان کیا کر رہا ہے، مجھ پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا ہے، نعمان خان نے کہا اور گلزار خان باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 3 گھوڑے برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے تہمانہ کی فصیلوں سے باہر نکل کر فرانہ کی جانب سفر کرنے لگے۔